बिलाल साहब कहिएगा, तैयारियां की जा रही हैं कि नून लीग की जानिब से बड़ी तैयारियां, आज भी देखा कि बैनर्स, फ्लेक्सेस इस तरह के होंगे, बड़ी हिदायत दी जा रही हैं। नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं 21 अक्टूबर को। क्या लगता है, मरियम साहिबा भी रवाना हो चुकी हैं, कैसा बयानिया लेकर आ रहे हैं वापस, तैयारी कैसी है, क्या सोचा आगे के बारे में? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बहुत शुक्रिया अपने शो में दावत देने का। देखिए, ये बिल्कुल मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हमारे पार्टी के कायद हैं और वो 21 अक्टूबर को लाहौर वापस पहुंच रहे हैं और इंशाल्लाह उनका मीनार पाकिस्तान में एक फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल होगा। हमारी पूरी जमात उसके लिए पुरजोश है, हमारी कारकुनान में जोश है, तैयारियाँ जारी हैं और मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने बतौर चीफ ऑर्गेनाइज़र PMLN उन्होंने बहुत ऑलरेडी एफर्ट और मोबिलाइजेशन की है और हम भी बतौर कारकुन और पार्टी के अहदेदार उस अमल में हम साथ साथ अपनी काम कर रहे हैं जो हमारी जमात में जिम्मेदारी भी है। और तो उसके और मरियम नवाज शरीफ साहिबा का आपने जिक्र किया, वो वतन वापस पहुंच गई हैं, लाहौर वापस पहुंच गई है और इंशाल्लाह आइंदा दिनों में आप देखेंगे कि हमारी पार्टी की इस हवाले से मजीद एक्टिविटीज़ रहेंगी। आपने देखा है कि पिछले चंद दिनों में भी मुल्क के बेशतर हिस्सों में लोगों ने खुद, हमारे दीगर कारकुनान ने, हमारे MNAs, MPAs और टिकट होल्डर्स ने जगह जगह अपने इलाके में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की आमद के सिलसिले में इवेंट्स रखे हैं, वहाँ पे उन लोगों की मीटिंग्स हुई हैं। तो वो पुरजोश एक माहौल बन गया है और क्योंकि लोग ये समझते हैं कि हम सब की ख्वाहिश थी कि अगले इलेक्शंस में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हमें लीड करें और इस मुल्क के 4th टाइम इंशाल्लाह प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। और क्योंकि हम समझते हैं कि आइंदा ये जिन बहरानों में इस मुल्क को पिछले 6 साल के एक तजर्बे से डाल दिया गया था और जिसको हम इस हुकूमत ने, इत्तेहादी हुकूमत ने बड़ी मुश्किल से डिफ़ॉल्ट अवर्ट किया, मुश्किल हालात में भी आवाम को रिलीफ देने की कोशिश की। अभी भी बहुत बहरान हैं और हमने यकीनन उनको टैकल करना है। तो यानी साहब आप कह रहे हैं मुश्किल हालात में आवाम का साथ देंगे। इस मुश्किल हालात में पीपल्स पार्टी ने नून लीग का भी साथ दिया। जब PDM आई और बड़ा सा हमजा शहबाज को पंजाब में वजीर आला के लिए जरदारी साहब ने आए मुलाकातें की, लेकिन अब क्यों पीपल्स पार्टी के साथ ऐसे कर रहे हैं? जैसे कि अभी शैला साहिबा भी कह रही थी कि न्यूट्रल होना चाहिए, क्यों बंदे आपके जो है वो इस वक्त केयर टेकर गवर्नमेंट में है, कुछ खोट तो है? नहीं जी, देखिए, ये पीपल्स पार्टी का मैं क्योंकि अब काफ़ी दिनों से टॉक शोज में आ रहा हूँ, तो ये पिछले हफ्ते 2 हफ्ते से इनकी एक मुनज़्ज़म, फ्रैंकली मुझे एक मीडिया स्ट्रैटेजी लग रही है कि इनका ये ख्याल है कि अब ये एक इस तरह का कोई बयानिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें फ्रैंकली कोई वज़न नहीं है। अभी आपने देखा बिलावल साहब और जरदारी साहब के बयानात में भी तज़ादात आते हैं। फिर शैला साहिबा ने ही उस दिन एक टॉक शो में कहा था कि जरदारी साहब की वो अपनी राय हो सकती है, वो ये कहने पे मजबूर हो गई थी। तो देखिए, बात यह है कि हमारा कोई भी केयर टेकर सेटअप से कोई ताल्लुक नहीं है। केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर की जो अपॉइंटमेंट थी वो आइन के मुताबिक लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द अपोजिशन की कंसल्टेशन से हुई थी और उस लीडर ऑफ द हाउस ने जो शहबाज शरीफ साहब ने उस टाइम पे अपनी इनपुट दी थी, उससे पहले सारी जमातों से, पीपल्स पार्टी समेत मुशावरत हुई थी। जिस तरीके से उससे पिछले 16 माह में हुकूमत में हर अहम मामले में इनसे मुशावरत रही है। और अभी हम एक सियासी जमात हैं, हम आगे इलेक्शंस की तैयारी कर रहे हैं, हम अपने कायद के इस्तकबाल की तैयारी कर रहे हैं। तो ये इस तरीके की बातों से बयानबाजी तो हो सकती है मगर इनमें कोई वजन नहीं है। बाकी पीपल्स पार्टी एक मेन स्ट्रीम सियासी जमात है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस मुल्क की सबसे बड़ी और सबसे मकबूल तरीन जमात है और पिछले 3 दहाइयों में इलेक्शंस में सबसे कामयाब जमात भी है। हर जमात को हक है कि वो अपना जो मुकदमा है अवाम के सामने पेश करे। हर जमात को ये हक है कि वो इस कंपटीशन, हेल्थी कंपटीशन में आए जो इलेक्शंस के वक्त होता है। तो देखिए, अवाम के वोट से इंशाल्लाह आपके सामने नतीजा होगा। हम कॉन्फिडेंट हैं इंशाल्लाह कि नवाज शरीफ साहब इस मुल्क के 4थी दफा वजीर आजम बनेंगे जी इंशाल्लाह। यानी साहब आप कहिएगा, जैसा कि शैला रजा साहिबा ने अपना भी बता दिया कि ये सियासी बयानिया नहीं है, ऐसा है। और इसके साथ साथ अगर अब नून लीग इलेक्शंस में जा रही है, बयानिया क्या होगा? क्या वोट को इज्जत दो ही है या जिस पर नवाज शरीफ डटे हुए हैं एहतसाब होगा? जी देखिए, बयानिया तो हमारा बड़ा वाज़ेह है जी। बयानिया हमारा हमेशा पाकिस्तान की जो आवाम है उसके जो मसाइल होते हैं उसके ऊपर एक तो उसको समझना और उन मसाइल के हल का एक इम्प्लीमेंटेबल
یا واضح جو حل ہوتا ہے وہی ہمارا بیانیہ ہوتا ہے. اور اس دفعہ بھی آپ نے دیکھا ہے کہ بدقسمتی سے 2017 تک 2013 سے 2017 تک جو ایک ترقی کا سفر تھا، جب اس کو ترک کیا گیا تو اس کے بعد جس پروجیکٹ کے تحت نواز شریف صاحب کو ہٹایا گیا، اور وہ ایک پروگرام نواز شریف صاحب کے خلاف نہیں تھا، وہ ملک کے خلاف ایک سازش تھی. تو اس کے نتیجے میں جو ہم نے تباہی دیکھی ہے اس کا ڈائریکٹ اثر پاکستان کی عوام پہ ہوا. تو ہمارا بیانیہ یہی ہے کہ ہم کس طرح عوام کو اس مہنگائی کی اور بے روزگاری 2017 کی کارکردگی کو ہم ضرور یاد رکھیں. میری گزارش لیجیے. نہیں میری گزارش ہے، میں آپ نے بیانیے کا سوال کیا تو مجھے اب جواب مکمل دینے کی جی سر مکمل اجازت دے دیجیے. جی تو میں یہی کہہ رہا تھا کہ دیکھیے بات یہ ہے کہ ہمارا بیانیہ فوکسڈ ہے کہ عوام کے جو بنیادی مسائل ہیں آج ان کا حل کس طرح کرنا ہے. اس بیانی کا یہ حصہ ہے کہ 2017 میں جس پروجیکٹ کے تحت نواز شریف صاحب کو ہٹایا گیا اور جس کے نتیجے میں وہ تباہی ہوئی، جس کا خمیازہ آج عوام بھگت رہی ہے، اس کو کس طریقے سے ہم نے انشور کرنا ہے کہ آئندہ ایسی چیز نہ ہو، جو اس کا حصہ ہے. مگر بنیادی بیانیہ ہمارا بالکل یہی ہے کہ عوام کے جو مسائل ہیں ان کو ہم نے حل کرنا ہے. جو اس ملک میں پچھلے مہنگائی، بے روزگاری، غربت اور اس کے علاوہ جو پچھلے 5-6 سالوں میں اس ملک میں آگ لگائی گئی ہے، نفرت پھیلائی گئی ہے، پولرائزیشن کی گئی ہے، اس پہ مرہم ہم نے لگانی ہے. لوگوں کو یونائٹ کرنا ہے. بالخصوص اپنے نوجوانوں کو ہم نے امید دلائیں کہ یہاں پہ بہتری آئے گی. پہلے بھی لائے تھے اور پھر سے آئے گی، اور ان کا یہاں پہ جو فیوچر ہے اس کے متعلق ان کو ایک سیکیورٹی دینی ہے کہ یہاں پہ وہ ترقی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے کیانی صاحب، میں آپ کا جو موقف ہے یہی لیڈرشپ کا کام ہوتا ہے، اور انشاءاللہ یہی ہمارا بیانیہ ہوگا. جی بالکل 2017 کا بیانیہ ہوگا. جو شہباز شریف صاحب کی حکومت رہی، جو 16 مہینے انہوں نے اقتدار سنبھالا، کیا پھر نون لیگ اس دور کو آن نہیں کر رہی ہے؟ وہ بیانیہ کہاں گیا؟ اس کا عوام کو جواب کون دے گا؟ کر رہے ہیں نو بالکل عوام کو جواب. عوام جانتی ہے کہ 16 ماہ کی حقیقت کیا ہے. عوام جانتی ہے کہ ایک شخص جس کا نام عمران خان ہے، جو پچھلے سال جاتے 4 سال معیشت تباہ کر کے جاتے اپنے ہاتھ سے معیشت ملک کو ڈیفالٹ کی طرف دھکیل کے جا رہا تھا، یہ جانتے ہوئے کہ اگر ملک ڈیفالٹ ہو گیا تو یہاں پہ سری لنکا والا حال ہوگا، جہاں پہ 20 گھنٹے لوڈ شیڈنگ تھی، جہاں پہ 5 دن لوگ قطاروں میں گاڑیاں کھڑی کر کے پیٹرول 5-10 لیٹر لینے کے لیے کھڑے ہوئے تھے، جہاں پہ 2-3 کوکنگ گیس کے لیے خواتین اور بزرگ کھڑے ہوئے تھے. اس طرح کے حالات کی طرف عمران خان جان بوجھ کے ملک کو دھکیل کے گئے. اور اگر ہماری حکومت نے آتے ہی انٹروینشن نہ کی ہوتی اور انہی کا کیا ہوا پی ٹی آئی کا کیا ہوا پروگرام نہ بحال کیا ہوتا تو وہ ملک ڈیفالٹ پچھلے سال ہی جون جولائی میں کر چکا ہوتا. ہم نے اس ملک کو بہت مشکل حالات میں اور ہم نے اس کی ایک کاسٹ بھی ادا کی ہے. اس ٹائم پہ بالکل کاسٹ ادا کی ہے، ڈیفالٹ سے بچ گیا، لیکن اب بھی ڈیفالٹ کے دہانے پر کھڑے کیا ہم الیکشن میں چلے جاتے. تو یہ تو نون لیگ کے پاس بھی آپشن تھا کہ جب عدم اعتماد ہوا تو اس کے بعد آپ الیکشن میں جا سکتے تھے. روکڑی صاحب آپ کہیے گا کیا آپ بھی چلے جاتے تو جی نہیں، ہم الیکشن میں چلے جاتے تو ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے کیا کیئر ٹیکر حکومت بحال کرنے کی پوزیشن میں ہوتی ہے؟ IMF کا پروگرام ہماری جو ووٹ بینک تھا وہ تو قائم تھا. ٹھیک ہے، اس پر بھی جانیں گے کہ اب نون لیگ کے حوالے سے پیپلز پارٹی کیا موقف رکھتی ہے. نواز شریف واپس آ رہے ہیں، کتنا ٹف ٹائم مل سکتا ہے، اس پہ آپ سے جانیں گے. ابھی کیانی صاحب آپ کہیے گا، جیسا کہ جب یہ نیب ترامیم کالعدم قرار دی گئی ہیں تو اب نوٹس جو ہے وہ اسحاق ڈار صاحب کو بھی موصول ہو گیا ہے، واپس آ رہے ہیں، کیسے ڈیل کریں گے؟ جی دیکھیے، نیب کی ترامیم کی جہاں تک بات ہے، ہم نے تو جی نیب میں جو ہماری حکومت کے ٹائم پہ، اس گزشتہ حکومت کے ٹائم پہ جو نیب کے قانون میں ترامیم تھی، اس کی بنیادی وجہ تو یہ تھی کہ جس نیب کے ڈریکونین لاز کی وجہ سے ہمارے یہاں پہ کاروبار متاثر ہوئے ہیں، بیوروکریسی متاثر ہوئی ہے، سسٹم پیرالائز ہوا ہے، اس کو ہم فکس کریں. کالے قانون کے سارے 4-5 سال کے سب سے بڑے متاثرین تو ہم ہیں، ہماری جماعت ہے، جنہوں نے جیلیں کاٹی ہیں. عمران خان صاحب کے ٹائم پہ وکٹمائزیشن کی جو ان کا ایک شوق تھا جو انہوں نے پورا کیا، تھے تو وہ مسلط شدہ وزیر اعظم، مگر اصل شوق ان کا تھانے کا SHO بننا تھا یا چیئرمین نیب بننا تھا. وہ انہوں نے اپنا شوق پورا کیا مگر ملا ان کو کچھ نہیں، اور انہوں نے اس ٹائم پہ سارے ریاست کے ٹولز استعمال کیے، چیئرمین نیب کو بلیک میل کیا، سب کچھ کیا، اور انہی قوانین کو، کالے قوانین کو استعمال کیا. ہمارے لیے تو سب سے آسان یہ تھا کہ ہم ان قوانین کو نہ ٹچ کرتے، چونکہ ہمارے تو لوگ اس بڑے ترین وقت سے گزر گئے ہیں اور انہوں نے فیس کیا ہے اور ڈٹ کے کھڑے رہے ہیں، اور ان کی طرح کوئی بندہ جماعت چھوڑ کے نہیں بھاگا. بہادری اور جرت سے جیلیں بھی کاٹیں اور کورٹس کا اور اس وکٹمائزیشن کا بھی سامنا کیا.
اب دیکھیے یہ تو جو ترامیم ہو گئی ہیں اب یہ عمر عطا بندیال صاحب نے جاتے جاتے ریورس کی ہیں اور یہ پی ٹی آئی کے ساتھی اس پہ جشن منا رہے تھے، تو بات تو یہ ہے کہ باری تو اب ان کی ہے۔ یعنی صاحب معذرت کے ساتھ لیکن سپریم کورٹ کی جانب سے بھی جو ایک فیصلہ ایک حکم سامنے آتا اس میں بھی یہ کہا گیا تھا کہ نیب ترامیم کے بعد جو سب سے زیادہ فائدہ ہے وہ نون لیگ کو ہوا تھا۔ نہیں جی نہیں، ہمارے تو سارے کیس جی، ہمارے تو لوگوں نے اس کی بنیاد کے اوپر کیسز مانگے ہی نہیں تھے، ہمارے تو لوگوں نے میرٹس کے اوپر 4 سال، کون سی ترامیم تو ابھی ہوئی ہیں، 4 سال ہمارے لوگوں نے فیس کیا ہے اور یہ کیسز اس وقت بھی چل رہے ہیں، تو ہمارے لوگوں کو لیکن اس ترامیم کے بعد ہی ساگر اتنے لمبے عرصے کے بعد واپس پاکستان آئے تھے۔ نہیں مگر دیکھیے، مگر اب وہ پھر سے ہمارے لوگوں نے پہلے بھی فیس کیا تھا، اب پھر سے کر لیں گے جی، ہمارے لوگوں کو کوئی نہیں ہے۔ ہاں عمران خان صاحب ہیں، ان کی پوری کابینہ ہے، ان کی توشہ خانہ کی چوریاں ہیں، اب تو ان کی باری ہے، یہ بھگتے ہیں۔ ہمارے لوگوں نے اگر 2017، 18، 19، 20، 21، 22 میں یہ ساری وکٹمائزیشن ڈٹ کے فیس کر لی تھی تو اب ہمیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ ہمارے لیے تو سب سے آسان تھا کہ یہ ترامیم نہ کرتے اور ان لوگوں کو اس کے تحت اسی طریقے سے وکٹمائز کرتے جس طرح انہوں نے ہمیں کیا ہے، مگر ہم یہ نہیں چاہتے، ہم سسٹم کی بہتری چاہتے ہیں۔ بہرحال اب یہ سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے اور اس کے 2 پہلو ہیں، ایک تو پہلو وہ ہے کہ کیوں یہ قوانین ہم نے بدلے اور اس کا اب اثر کس پہ ہوگا، مگر دوسری بات اگین آ جاتی ہے کہ کیا پارلیمان کی جو رائٹ ہے ٹو لیجسلیٹ، کیا اس کے اوپر بار بار سپریم کورٹ کا ایک مخصوص بینچ، مخصوص حصہ اس کے اوپر اس طرح جوڈیشل اوور ریچ کر کے بار بار اوور رائڈ کر سکتا ہے پارلیمان کو؟ عمر عطا بندیال صاحب تو اب چلے گئے ہیں اور اب ہم امید کر رہے ہیں کہ اور اس کی ہمیں نظر بھی آ رہا ہے کہ بہتری ان دی وے اٹ از بینگ رن آ رہی ہے جی۔ کیانی صاحب میں کہوں گی کہ بڑی میٹنگز بھی ہوئی اور یہ خبریں سامنے آ رہی تھیں، بتایا جا رہا تھا کہ بڑا سمجھایا جا رہا ہے نواز شریف صاحب کو اپنے بیانیے سے پیچھے ہٹنے کو نہیں ہے۔ اب الیکشن ہوتا ہے، کیا بیانیہ ہوگا، احتساب ہو پائے گا؟ کیونکہ پہلے تو نہیں کر سکی نون لیگ احتساب، مشرف جب ہم نے دیکھا پرویز مشرف کا بھی احتساب کرنا تھا تو وہ ہو نہیں سکا، روٹ لگ چکے تھے کیا کہتے ہیں ایئرپورٹ کے، لیکن ہسپتال چلے گئے۔ اب کیا لگتا ہے کر پائے گی نون لیگ اگر اقتدار میں آتی ہے تو، اور نواز شریف کا وہ بیانیہ افورڈ کر لے گی؟ کیونکہ آپ کے کافی رہنما ہیں جو کہ آپ کی پارٹی کے بیانیے سے اختلاف کرتے ہیں۔ نہیں دیکھیے، ہم کوئی اختلاف نہیں ہے جی، ہماری اندرون بہت روبسٹ ہماری ڈسکشنز ہوتی ہیں، مجھ جیسے اتنے کارکن کو بھی لیڈرشپ موقع دیتی ہے، ہم سب کو اپنی رائے کا اظہار کھلا اظہار کرنے کا موقع ملتا ہے، مگر نواز شریف صاحب سب کو سن کے جو فیصلہ کرتے ہیں اس پہ ہم سب متحد ہوتے ہیں۔ تو دیکھیے بیانیہ جو ہے وہ آپ سے، اور یہ شو کے آغاز میں ہمارا آلریڈی آپ نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ میاں صاحب آ رہے ہیں تو بیانیہ کیا ہوگا، تو ہماری تو اس پہ بات ہو گئی تھی، تو میں نے آپ سے تب بھی کہا تھا کہ بیانیہ بنیادی طور پہ عوام کے جو مسائل کا حل ہے اس پہ فوکسڈ ہوگا، مہنگائی کے خاتمے، لیکن جو 16 مہینے کی حکومت رہی شہباز شریف کی اس کے حوالے سے بات نہیں کرتی نون لیگ، اس حوالے سے بھی ہم جاننا چاہیں گے کہ جو 16 مہینے کی شہباز شریف کی وقت ختم ہو چکا، کیانی صاحب معذرت کے ساتھ نہیں آپ نے مجھ سے سوال پہلے بھی کیا تھا اور یہ ہم کر چکے ہیں اس پہ بات